अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीज़ फायर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा। इनहराफ करना सियासत के लिए कैंसर है, इससे पार्लिमानी जमहूरियत डीरेल हो सकती है। ताहम उनकी नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लिमान करेगी। यह है खुलासा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाले फैसले का। 21 मार्च को सदर पाकिस्तान की जानिब से 4 सवालात और आर्टिकल 63A के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा गया था, जिसका कल तफसीली फैसला आया। इसके बाद मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। हमारे मुल्क में सियासी और कानूनी आइनी बहरान में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई और ये कहा जाए कि हमजा शहबाज की कुर्सी एक बार फिर ख़तरे में पड़ गई है तो ये मुनासिब ही होगा। इसलिए मौजूदा जो हालात नज़र आ रहे हैं, 25 मुनहरिफ अरकान हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि इनका वोट काउंट नहीं होगा। क्या होने जा रहा है मुल्क में, इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में माहिर कानून बैरिस्टर इमरान आबरू साहब मौजूद है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। कल जो आर्टिकल 186 की सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुडिशल इस्तेमाल करते हुए जो फैसला दिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आर्टिकल 63A को अलग या अलहदगी में नहीं पढ़ सकते। आर्टिकल 63A को आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 17 पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर हम बात करें कि आर्टिकल 17 क्या है, तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के राइट्स की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम इजाज़त दे देते हैं कि इंडिविजुअल्स मेंबर अपनी मर्ज़ी से वोट दें, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो ब्रीच होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी होती है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि अगर वो मेंबर्स इन 4 कंडीशंस, जिनमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चीफ मिनिस्टर का चुनाव, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव और मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पार्टीज़ की गाइडलाइन होगी दे आर बाइंडिंग ऑन मेंबर्स। मेंबर कत्तन अपने ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं दे सकते। मेंबर्स वही वोट देंगे जो उनकी रेस्पेक्टेबल पार्टीज़ कहेंगी। मतलब he has to abide by the party decision। और मेंबर अगर कोई पार्टी गाइडलाइन के बरक्स कोई वोट देते हैं तो वो वोट काउंट में शुमार नहीं होगा। फिर एक और क्वेश्चन था जिस मेंबर ने पार्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट में वोट दिया, उसकी क्वालिफिकेशन आया था हयात होगी या कब तक होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिमिट सेट नहीं किया और इसको वापस भेज दिया है कि ये लेजिस्लेशन का काम है, वो इसके ऊपर वर्कआउट करके वो जो सज़ाएं हैं उनकी जो लिमिटेशन है वो लेजिस्लेशन को करनी पड़ेगी। अब सवाल ये भी आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है या फैसला। तो जनाब, ये एक फ़ैसले की हैसियत रखता है। एन ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ वैल्यू ऑफ अ डिसीशन। आपको याद होगा कि हस्बा बिल में ये तय हो चुका था कि सुप्रीम कोर्ट की राय को बाइंडिंग इफ़ेक्ट होगा। तो ये जो फैसला आया है कल सुप्रीम कोर्ट का, इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि एक तो ये कि आर्टिकल 63A के नॉट बी रेड इन आइसोलेशन। अगर आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो इस वक्त का कानून है वो समीउल्लाह खान बलोच केस है, उस के तहत उससे ताहियात डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी अगर हम उस पहलू से देखें, अनटिल पार्लियामेंट अमेंड्स और मेक न्यू लॉज। फिर ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बाइंडिंग होगा कि नहीं। हाँ सर, मैं ये सवाल पूछने वाला था कि सर अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आर्टिकल 63A की उन्होंने तफसीली तशरीह कर दी है, तो सर अभी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला देना था पंजाब के मुनहरिफ अरकान को लेके, जिसको उन्होंने डिले कर दिया है। तो सर इसका क्या होगा, क्या इसका असर पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पे?
دیکھیں سپریم کورٹ کا جو یہ ڈیسیشن ہے یا یہ رائے ہے جس کو ہم ڈیسیشن کہہ رہے ہیں از بائنڈنگ آن الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ناٹ take exit by saying that we will de-seat a descendant member. یہ جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں, تو اسی طرح جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی یہ بائنڈنگ ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں وہ ہر قسم کی لیجسلیشن پہ ووٹ ڈالنے کو آزاد ہیں اپنے ضمیر کے مطابق, اور وہ ووٹ اس ممبر کا اپنا ذاتی ہے. اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جرنل رولز سے جو ایکسیپشن ہے جس کے امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن سیکنڈ نمبر پہ کانفیڈنس کا ووٹ, تیسرے نمبر پہ تحریک عدم اعتماد, چوتھے نمبر پہ بجٹ, اور ان 4 پہ ممبرز صرف اپنی پارٹی کی ہدایات پہ ووٹ دے سکتے ہیں. یہ اس کا اپنا, یہ جو ممبر ہیں یہ اس کا اپنا پرسنل ووٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈالے. کریں گے تو منعرف ارکان میں شامل ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتے ہیں, صرف پاکستانی سٹیزنز نہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتے ہیں. سر یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے 7 اپریل کو ایک پروگرام کیا تھا جس دن تحریک عدم اعتماد پہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اسپیکر کی رولنگ دے کے. سر اس میں ایک پوائنٹ ایسا لکھا ہوا تھا, آپ نے بھی پڑھا تھا, آپ نے میرے پوری آڈینس کو بتایا تھا کہ ہم کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے. اس 7 اپریل والے فیصلے میں یہ تفصیلی طور پہ لکھا ہوا ہے. تو سر یہ اب جو فیصلہ آیا کل سپریم کورٹ میں کہیں نہ کہیں خلل موجود تھی جب یہ 3-2 سے فیصلہ آیا ہے, تو سر کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ وہ والا جو میں نے بات کر رہا ہوں 7 اپریل والے ڈیسیجن کی اور کل والے فیصلے کی, اس کے علاوہ سر کیا اب جو ہے ان کے پاس ریویو کا اس پہ کوئی آپشن موجود ہے؟ میں اس ریویو کے اوپر آتا ہوں, ذرا یہ میں اپنی بات کو پورا کروں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. شور سر. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں پارٹی کے. اس کا جو ایک مشہور کیس آپ کو یاد ہوگا کہ خود نواز شریف صاحب کا تھا جس نے 1993 میں ڈیزالو ہونے کے فوراً 6 ویکس کے اندر پوری اسمبلی بحال کر دی گئی تھی کہ پارٹی کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17 کے تحت یہ پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور یہی ایشو جب 4 سال بعد شہید بی بی کے کیس میں اٹھایا گیا تھا تو فیصلہ مکمل الٹا تھا. پر سپریم کورٹ کے 12 ججز 1993 کو نواز شریف صاحب کی اسمبلی جب ڈیزالو کی گئی تھی, صدر اسحاق خان نے کی تھی, تو اس کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ پارٹی کا رائٹ ہے. اب آتے ہیں آپ کے ریویو کے اوپر. تو یہ ریویو جو ہے اگر ہم بات کریں تو آخر میں ریویو کین دے گو فار دا ریویو آن دس ڈیسیشن, یہ آپ کا سوال ہے. تو جواب بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ ہے کہ نو, دس از این ایڈوائزری. They cannot go for the review. This decision carries binding effects under HISBA Bill 2005 PLD 873's full court judgment, and all institutions are bound to accept. تو سر اب یہ جو ڈیسیجن آ گیا سر, یہ پبلک پراپرٹی ہے, اب اس پہ ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں, اس پہ اختلاف بھی ہم کر سکتے ہیں. سر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ منحرف ارکان کا جو ہے ووٹ شمار نہیں ہوگا. تو سر اب جب ووٹ ہی شمار نہیں ہوتا, جرم ہی سرزد نہیں ہوا, تو اس بندے کو, جب بندے نے جرم ہی نہیں کہا تو اس کو سزا کیسے دے دی جائے گی؟ یعنی جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. اب جب سپریم کورٹ نے مینشن کر دیا کہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا یعنی جرم ہی نہیں ہوا, تو اس کو ہم سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں 2 باتیں ہیں نا. ایک تو جیسے جو الفاظ آپ یوز کر رہے ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ یہ پنجاب اسمبلی میں تو ووٹ کاسٹ ہوا ہے نا, نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوا. تو ہم نیشنل اسمبلی کے پہلے بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے گا, بیسیکلی سوال آپ کا یہ ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ وہاں ووٹ کیا گیا ہے منحرف ارکان نے, اور اگر منحرف ارکان نے ووٹ کیا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور اپنی سیٹ کو لوز کر دیتے ہیں, اور وہ ووٹ شمار بھی نہیں ہوگا شہباز حمزہ شریف صاحب کی ووٹنگ میں. اور اگر شمار نہیں ہوتا تو پھر حمزہ صاحب باہر ہو گئے. میجورٹی جو حمزہ شہباز صاحب کی ہے will be converted into minority. If we take out the descendant members' vote, the vote of Hamza Shahbaz Saab will be 171, whereas the required votes are 186. Constitution doesn't allow minority
to form the government. اب ہو کیا سکتا ہے اس ڈیسیشن کے بعد؟ تو سر کہ اس پہ واپس ووٹنگ ہوگی، اس لیے سر اگر 25 لوگوں کو ہم نکال دیتے ہیں، ان کو اگر ڈی سیڈ ہم کر دیتے ہیں، تو نہ پرویز الہی صاحب کے پاس 186 کا فگر ہے، نہ حمزہ شہباز کے پاس، تو سر کیا پنجاب اسمبلی میں دوبارہ ووٹنگ ہوگی؟ دیکھیں گورنر صاحب جو ہیں ہی کین آسک ہمارے چیف منسٹر آف پنجاب ٹو گیٹ اے ووٹ آف کانفیڈنس. اف ہی گیٹس 186 votes he will form government, or else he will be left with no other option other than to step down. Punjab is being governed without governor now. ان پنجاب میں اس وقت کوئی گورنر نہیں ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ who can ask Hamza Sharif to get confidence vote. اب اس کا جواب یہ ہے کہ acting governor can assume charge and ask for the confidence vote. In my knowledge, notification to Chaudhry Parvez Elahi has been sent to act as acting governor till the appointment of new governor. So upon that notification, which has been issued by the cabinet division, Chaudhry Sahab, he can take charge anytime he wishes. Along with that, he can ask Hamza Sahab to get a confidence vote straight away. اب اگر ہم بات کریں نیشنل اسمبلی پہ، تو اب سوال یہ ہے کہ منرف جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ نیشنل اسمبلی میں تو کسی نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، تو منرف کیسے ہوں گے ممبرز؟ It is an important legal question کہ آپ منرف کس کو کہیں گے؟ منرف ان کو کہیں گے جنہوں نے ووٹ ڈالا، یا ان کو کہیں گے جنہوں نے ڈالا ہی نہیں؟ تو اب اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ پرائم منسٹر کے جو نو کانفیڈنس ووٹنگ تو نہیں ہوگی. So because no vote was casted in the National Assembly, but under current circumstances, after decision of the Supreme Court, President of Pakistan can ask Prime Minister to get a confidence vote, and here there is an extremely thin majority. ایک اتحادی فار ایگزامپل یا ایک ممبر اگر نہیں جا سکتا، تو شہباز شریف صاحب کے لیے بھی پی ایم رہنا شاید مشکل ہو جائے گا. تو سر ابھی میں ایک قانونی ماہر کی رائے دیکھ رہا تھا کل، وہ کہہ رہا ہے کہ حمزہ شہباز سی ایم بنے ہی نہیں ہیں، کہ آٹومیٹکلی چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ سی ایم کا الیکشن جیت چکے ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جس دن ووٹنگ ہونی تھی انہوں نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا تھا. اس دن آپ نے بھی دیکھا تھا ٹی وی پہ کافی زیادہ فساد ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں، ایک تاریخی دن تھا وہ بھی، کہ شرم سے مقام تھا. تو سر اس پہ کیا ایسا کچھ ہے چانس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیگلی اگر ہم بات کریں نا، تو ایک پروسیجر فلفل کیا گیا تھا. اب ان پروسیجر کے اوپر اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا، یا آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ میں کہ آپ اپنی رائے دیں، تو وہ جو پروسیس ہو چکا تھا وہ تو لیگلی ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے تو ووٹ جتنی ریکوائرڈ ہے وہ تو لے لیے تھے. یہ ڈیسیشن آیا ہے کل، تو یہ کل سے جو ہے پھر یہ آپ کا کویشچن ویلڈ ہوتا ہے. اب کل سے کیا ہے کہ جو اب حمزہ صاحب کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو اب کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈیسیجن آ گیا. اگر ہم پہلے کی بات کریں، جس دن سے وہ سی ایم بنے تب تک تو ایوری تھنگ واز نارمل، کیونکہ یہ ریفرنس تو آیا نہیں تھا، یہ اوپینین تو آیا نہیں تھا، یہ ججمنٹ تو آئی نہیں تھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو امپیکٹ ہے اس ڈیسیجن کا فیوچر میں، اب ہوگا کیا کہ فیوچر میں لیجسلیشن ضرور کرنی پڑے گی پارلیمان کو، کہ سزا کتنی ہونی چاہیے ڈیفیکشن کی، اور کیا یہ سزا کافی ہے کہ اس ممبر کو جس پارٹی گائیڈ لائن پر کے برعکس ووٹ دیا اس سیٹ سے ہٹا دیا جائے، کیا یہ کافی ہے؟ یا کہ وہ نیو مینڈیٹ لے کر بائی الیکشن میں جیت کر واپس آ جائے، یا یہ سزا ہونی چاہیے کہ اس اسمبلی میں جس میں سے ممبر کو نکالا گیا ہے اس میں واپس نہیں آ سکتا، نیو الیکشن کا ویٹ کرے، نئے ووٹ لے اور نئی اسمبلی میں آئے، یہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے یا 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے. یہ تو سارا
اب جب تک نئی لیجسلیشن بنے گی یہ تو تب تک ہوگا. اگر آپ ڈسکوالیفیکیشن کی بات کریں تو سر اس میں لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں, اسی میں انکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے آج صبح جو ہے وہ بات شروع ہوئی ہے بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی وہاں کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف. تو سر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب جام کمال صاحب ایک بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے اور ان کے خلاف بھی عدم اعتماد جمع کرائی گئی تھی, اس کے بعد عبدالقدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ آئے. تو سر اب جو ہم یہ موجودہ پولیٹیکل سینیریو جو چل رہا ہے اس ٹائم پہ جام کمال صاحب کے پاس یہ آپشن تھا کہ جو تمام اراکین تھے ان کو منحرف قرار دے دیا جائے, ان کے خلاف وہ ریفرنس دے دیں کہ منحرف ہو گئے. ہاں بالکل, میں اس پہ آتا ہوں, پر یہ میں صرف 1 منٹ لوں گا. یہ ذرا ڈسکوالیفیکیشن کا جو تھوڑا سا اس کو ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. تو پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ سزا جو ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, ایک ممبر جو اپنے ایریا میں پاپولر ہو, لوگوں میں پاپولر ہو, اور اس سے فار ایگزامپل دعائے کنوز نہیں آتی تھی اور ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ یہ کوالیفائڈ نہیں ہے اور اس پہ اسے زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. یہ میرے خیال میں سے مورلی انکریکٹ ہے. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے غالب کا کہ انہوں نے کہا حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. تو اس کہنے کا مطلب ہے کہ اس سزا کی ایک حد ہونی چاہیے. میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے حق میں نہیں ہوں. جی آپ نے کیا سوال پوچھا تھا, کیا مجھے وہ ریپیٹ کریں گے پلیز؟ سر مجھے بلوچستان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آج صبح عبدالقدوس بزنجو صاحب کے خلاف جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے. اور سر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب جام کمال صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں, جس پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی, اگر ماضی میں جب تحریک عدم اعتماد جام کمال صاحب کے خلاف جمع کروائی گئی تھی کیا ان کے پاس یہی آپشن تھا جو آج استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو لوگ کو ریفرنس بھیج دیتے کہ لوگ منحرف ہو گئے, اس لیے انہی کے لوگوں نے ان کے خلاف عدم اعتماد جمع کروائی تھی؟ جی آپ کا جو سائنڈ ہے وہ کافی بریک ہو رہا ہے, پر جتنا سوال میں سمجھاؤں تو دیکھیں اس کو بالکل سمپلیفائی کر کے رکھیں نا. جو آرٹیکل 63A along with, جیسے میں نے کہا یہ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے, along with آرٹیکل 17 of the Constitution of Pakistan کو اگر آپ سامنے رکھیں گے وہ ایک بالکل سمپل ان کا ایک کلوز بن گیا ہے انڈر دس ریفرنس. یہ جو کل اوپینین آیا ہے کورٹ کا, یہ ڈیسیشن ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو ارکان ہے وہ یہ 4 کنڈیشنز پہ اپنا ووٹ نہیں, اپنا اوپینین نہیں ایکسپریس کر سکتا. وہ صرف اور صرف پارٹی کی گائیڈ لائن جو پارٹی کہے گی یہ ان کو اس کو وہی ووٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ پھر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, اور یہی چیز جو ہے یہ بلوچستان اسمبلی کے اندر دیکھی جائے گی. چلے سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ناظرین دیکھتے ہیں جو ملک پہ نیا آئینی بحران جو پیدا ہوا ہے اور خصوصاً پنجاب میں, پنجاب کی سیاسی صورتحال کس طرف جائے گی. اس لیے اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی کرسی بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے. ادھر پنجاب میں کوئی گورنر موجود نہیں ہے, گورنر کا مسئلہ وہاں پہ پہلے سے چل رہا ہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب وہاں وہ ڈی سیٹ ہوئے نہیں ہوئے. ایک طرف پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہے. دیکھتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال عموماً پنجاب کی سیاسی صورتحال سب جاتی ہے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.